मोहब्बत अंधी होती है ये सुना तो था मगर शादी के बाद पता चला कि ये तो वाकई में अंधी होती है। आसिया और असजद ने पसंद की शादी की थी। यूके आने के बाद वो पसंद कहाँ चली गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए ब्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी आज की ये जो वीडियो है ना, ये उन तमाम नौजवान नस्ल के लिए है जो कि आइडियलिज्म की बीमारी में मुब्तला होते हैं। नो डाउट कि जब इंसान जवानी की तरफ बढ़ रहा होता है तो जहाँ पे ज़िंदगी में कामयाब होने का, कुछ बनने का जोश और जज्बा उसके अंदर होता है, वहीं पे हम सफ़र ढूंढने में वो एक आइडियलिज्म की बीमारी का भी शिकार होता है। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है कि इंसान अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने में अपनी पसंद और नापसंद का ख्याल रखे। जो चीज़ें उसे पसंद हैं वो वही अपने लाइफ पार्टनर में ढूंढने की कोशिश करे और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चले। लेकिन यकीन माने कि वो हमारी नौजवान नस्ल जो कि इस वक्त एक आइडियलिज्म की बीमारी का शिकार है ना, वो ये देखते हैं कि भी हमें मतलब लड़कियों के अंदर उनको खूबसूरती भी चाहिए, उनको यंग एज भी चाहिए, उनको बीवी कमाने वाली भी चाहिए और उनको बीवी ऐसी चाहिए कि वो दुनिया की सबसे हसीन तरीन औरत हो। और दूसरी तरफ लड़कियों का ये मसला है कि उनको शौहर जो है वो अमीर तरीन चाहिए और वो उनकी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश पूरी करे, ना उसके आगे पीछे हो, मतलब कि वो ना उसका कोई फैमिली हो, ना उसकी माँ हो, ना बाप हो, ना बहन भाई हों, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बीवी के आगे पीछे तवाफ़ करने वाला ही हो। अब ये जो आइडियलिज़्म की एक कह लें कि लत जो है ना हमारे मुआशरे में फैली हुई है, उसका नतीजा ये निकलता है कि लड़कियों की शादी की उम्र निकल जाती है और लड़के जो हैं वो भी मतलब कोई ख़ास उनको इसमें कामयाबी हासिल नहीं होती है। उल्टा क्या है कि वो अपने जीवन साथी में जो चीज़ें तलाश करने की कोशिश करते हैं वो तो उनको नहीं मिलती और उसकी वजह से क्या होता है कि घरों के अंदर बदअमनी जो है ना वो क्रिएट होती है। दोनों मियाँ बीवी आपस में सारी ज़िंदगी इसलिए मुंह बसोर बसोर के फिरते हैं कि भी हमें हमारा आइडियल नहीं मिला है। आज आपके साथ पाकिस्तानी एक ऐसे जोड़े की सच्ची कहानी मैं शेयर करने जा रही हूँ जिन्होंने कि अपनी शादी पसंद के मुताबिक की थी। वो भी आइडियलिज्म की इस बीमारी का शिकार थे और ये आइडियलिज्म का भूत उनके सर से ऐसा उतरा कि ज़िंदगी ने उनको ऐसा रूप दिखाया और बताया कि भई ये मोहब्बत वहब्बत और ये पसंद नापसंद ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखती है। अगर कोई चीज़ इंसान की ज़िंदगी में मायने रखती है तो वो उसका करैक्टर होता है। असद पाकिस्तान में रहने वाला एक ऐसा नौजवान लड़का था जो कि काफ़ी हैंडसम था और उसकी पर्सनैलिटी जो थी वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी। मास्टर्स वो कर रहा था और साथ ही साथ क्या था कि भी उसके घर के हालात इतने कोई ख़ास अच्छे नहीं थे। यानी कि असद जो था वो एक खूबरू नौजवान था लेकिन इतना ज़्यादा अमीर नहीं था। और दूसरी तरफ आसिया जो थी वो अभी अपना बीकॉम वगैरह कर रही थी और बड़ी खूबसूरत लड़की थी वो, गोरा चिट्टा रंग था उसका और क्या था कि भई घर जो था ना मतलब अच्छे खासे घराने से उसका ताल्लुक़ था। और ये दोनों की मुलाकात जो था अपनी यूनिवर्सिटी में ही हुई थी और वहाँ पे इन असजद को जो था ना वो आसिया पसंद आ गई और चंद ही महीनों में असजद और आसिया की आपस में दोस्ती जो थी ना वो इतनी परवान चढ़ गई कि वो मोहब्बत का रूप इख्तियार कर गई। अब जी चूँकि असजद जो था वो इतना ज़्यादा अमीर नहीं था लेकिन आसिया जो थी वो मतलब एक आइडियलिज़्म की जो थी ना बीमारी में मुब्तला थी। चूँकि आसिया की बड़ी बहन का शौहर इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, रंग उसका थोड़ा सांवला था और मतलब जैसे कि एक भद्दा किस्म का आदमी होता है ना, उस तरह की उसकी पर्सनैलिटी थी। लेकिन वो काफ़ी अमीर था, तो इस वजह से आसिया के वालिदैन ने उसकी बड़ी बहन की शादी जो थी ना, उस आदमी के साथ कर दी। अब जी आसिया जो थी ना, वो ये चाहती थी कि उसका शौहर जो है ना, वो खूबसूरत हो, गोरा-चिट्टा हो, पर्सनैलिटी उसकी अच्छी हो, चाहे वो अमीर हो या ना हो। इस चीज़ का उसको बिल्कुल भी नहीं था कि भी उसका शौहर अमीर होना चाहिए। बस उसको था तो ये कि भी मेरा शौहर जो है ना वो खुश शक्ल हो। इस वजह से जो था ना आसिया वो असजद की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुकी थी। चूँकि असजद बड़ा खूबसूरत था और एक अच्छी ख़ासी उसकी पर्सनैलिटी थी। अमीर ना होने के बावजूद भी उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो चंद लोगों में खड़ा ना काफ़ी अमीर लगता था। तो इस वजह से आसिया ना उसकी मोहब्बत में बड़ी ज़्यादा गिरफ़्तार हो चुकी थी।
خیر اب دونوں ایک دوسرے کو چونکہ پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ بھی ان کی شادی ہو جائے، تو دونوں نے جو تھا نا وہ اپنے اپنے پیرنٹس کو ایگری کرنے کی کوشش کی۔ آسیہ کے پیرنٹس کی طرف سے بہت زیادہ ریزسٹنس تھی، چونکہ اسجد ابھی کچھ کما بھی نہیں رہا تھا، صرف اور صرف پڑھا لکھا ہی تھا، اور دوسری طرف کیا تھا کہ وہ امیر بھی نہیں تھا۔ لیکن آسیہ کی ضد کے آگے کیا تھا کہ بھی اس کے والدین کو ہار ماننی پڑی، اور دونوں کی نا شادی ہو گئی۔ اب چونکہ محبت کی شادی تھی اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے نا آسیہ اور اسجد نے بڑی زیادہ محنت کی۔ اس کو یہ تھا کہ بھی میں اپنے والدین کو یہ چیز ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ بھی میری جو پسند ہے نا وہ آپ لوگوں فیصلے ہیں نا ان سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اسجد کو آسیہ کی ہر چیز پسند تھی، اس کے بولنے کا سٹائل، اس کی ڈریسنگ کا سٹائل، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے مطلب خوبصورتی، اور جو وہ باتیں کرتی تھی نا اس کو ایسے لگتا تھا کہ بھی آسیہ کے منہ سے نا پھول جھڑ رہے ہیں۔ خیر جی اب کیا ہوا کہ بھی چونکہ اسجد غریب تھا اور آسیہ یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے والدین کو ثابت کر کے دکھائے کہ بھی اس کی جو پسند ہے نا وہ دنیا میں سب سے زیادہ بہترین ہے۔ اسجد چونکہ آسیہ سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، اس نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کر لیا ہوا تھا، اور وہ بھی آئی ٹی میں، اور کافی زیادہ مطلب انٹیلیجنٹ بھی تھا، تو جی اسجد نے نا آسیہ کے کہنے پہ یو کے کا ویزا اپلائی کر دیا۔ آسیہ کو یہ تھا کہ ہم بیرون ملک چلے جائیں گے، وہاں پہ جا کے ہم لوگ جو ہے نا اس میں ترقی کے مواقع زیادہ ہوں گے، اور جو گھر کی غربت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور میں دوسرا اپنے والدین کو یہ بات ثابت کر دوں گی کہ میری پسند جو ہے نا وہ بہترین ہے۔ خیر جی اب اسجد نے جو تھا وہ یہاں پہ یو کے آنے کا ویزا اپلائی کیا، آئٹس وغیرہ کیا، اور بڑی ہی ایزیلی جو تھا نا اسجد کو یہاں پہ ورک پرمٹ مل گیا۔ آسیہ یہاں پہ یو کے میں اسجد کی ڈیپینڈنٹ کے طور پہ آئی تھی، یعنی کہ مین اپلیکنٹ جو تھا وہ اسجد تھا، اور اسی نے آئٹس وغیرہ بھی کیا تھا۔ اس نے جو تھا وہ آگے اپنی یہاں پہ ورک کے لیے یعنی کہ اپنی پرماننٹ جاب کے لیے بھی اپلائی کیا تھا، اور لکیلی اس کو یہاں پہ جاب مل گئی۔ اس کے بعد کیا تھا کہ بھی اسجد اور آسیہ یہاں پہ یو کے میں آ گئے۔ یو کے میں آنے سے پہلے نا آسیہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت ترین جو تھی نا عورت سمجھتی تھی۔ اسے یہ تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ خوش شکل ہے، خوش لباس ہے، اور اچھی خاصی اس کی پرسنالٹی ہے۔ وہ چار لوگوں میں کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کی طرف مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، اور پڑھا لکھا بھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ تھا کہ بھی اسجد جو ہے نا وہ مجھ سے دنیا میں اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ بھی کوئی بھی شوہر جو ہے نا وہ اپنی بیوی سے اتنی محبت نہیں کر سکتا ہے، چونکہ وہ دن رات آسیہ کی تعریفوں کے نا پل باندھا کرتا تھا۔ اس کی جو پرسنالٹی تھی اور اس کی جو خوبصورتی تھی نا وہ اس کا بہت زیادہ دیوانہ ہوا کرتا تھا۔ خیر اب وہ لوگ یہاں پہ یو کے میں آ گئے۔ یو کے میں آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کی لائف جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ سٹریسفل ہے، اور یہاں پہ یو کے میں آنے کے بعد انسان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یو کے میں آنے کے بعد کیا ہے کہ انسان کا سیٹلمنٹ کرنا اتنی زیادہ ایزی نہیں ہوتا، بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اسجد جو تھا نا وہ چڑچڑا ہو گیا، اور دن رات کام کرنا، مطلب کہ جاب پہ بھی جانا، اور پھر اس کے بعد کیا تھا کہ وہ سیکنڈ ٹائم بھی جاب کرتا تھا، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ میری بیوی خوبصورت ہے، میں اس کو کام نہیں کرواؤں گا۔ اس کو وہ صرف اور صرف گھر کی حد تک ہی رکھا کرتا تھا، اور اس طرح سے ڈبل ڈبل اس نے شفٹس لگانی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اسجد جو تھا نا وہ بہت جلدی یہاں پہ یو کے میں آ کے فیڈ اپ ہو گیا یہاں کی لائف سے، اور یہاں کے ویدر سے، اور یہاں کا جو مطلب ایک سٹریسفل انوائرمنٹ ہے نا وہ سب کا سب جو تھا وہ اسجد کے اندر بڑی ہی آسانی کے ساتھ سرایت کر چکا تھا۔ اور دوسری طرف کیا تھا کہ بھی آسیہ ابھی بھی وہی ایکسپیکٹیشنز لگا کے رکھتی تھی کہ اسجد ابھی بھی میری تعریفوں کے اسی طرح سے پل باندھا کرے گا جس طرح سے کہ ہماری زندگی پاکستان میں گزرا کرتی تھی۔ پاکستان میں انسان نو ڈاؤٹ کہ اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن کیا ہے کہ بھی اس کے پاس سٹل فری ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ آپ ڈے ٹائم بھی شفٹ لگائیں گے اور نائٹ ٹائم میں بھی شفٹ لگائیں گے۔ رات کے وقت میں مطلب شام میں موسٹلی کیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے کہ بھی ان کی زندگی فری ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں۔ اب یہاں پہ آنے کے بعد اسجد کیا تھا کہ وہاں پہ صبح پہلے وہ مارننگ میں جا کے جہاں کا اس کو ورک پرمٹ ملا تھا آئی ٹی کی کمپنی میں، پہلے وہ وہاں پہ کام کیا کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد شام میں جو تھا نا وہ یہاں پہ ڈیلیوری کی جاب وغیرہ کیا کرتا تھا۔ اب یہ دو دو نوکریاں کرنے کے بعد کیا تھا کہ بھی وہ یہ پاسبل ہوا کہ وہ لوگ یہاں پہ یو کے میں سٹے کر سکتے تھے، اور تھوڑی بہت جو تھی نا وہ سیونگ وغیرہ کر سکتے تھے۔ اب آسیہ سارا سارا دن گھر میں فارغ ہوا کرتی تھی، اور اس کے پاس کرنے کو کوئی کام بھی نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ وہ بوریت کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی۔
وہ یہ امیدیں لگایا کرتی تھی کہ اسجد جب گھر واپس آئے گا تو وہ میرا دل بہلائے گا، میرے ساتھ باتیں کرے گا، ہم لوگ اکٹھے ٹائم سپینڈ کریں گے، ہم لوگ باہر گھوما پھرا کریں گے، اور اسجد جو ہے وہ میری تعریفیں کیا کرے گا، اور وہی ساری باتیں جو کہ مطلب شادی کے شروع کے دنوں میں میاں بیوی ایک دوسرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ یوکے میں آنے کے بعد اسجد جو تھا وہ سٹریسفل لائف کا شکار ہو چکا تھا، ڈپریشن جو تھی وہ اس کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی تھی، وہ اپنے گھر کو مس کیا کرتا تھا، اور اس زندگی کو جو کہ پاکستان میں ایک آزادانہ زندگی گزارا کرتا تھا نا، وہ اسے بڑی یاد آتی تھی۔ یہاں پہ دن رات کام کرنے کی وجہ سے کیا تھا کہ وہ بہت زیادہ بہت جلدی جو تھا نا وہ فیڈ اپ ہو چکا تھا، اور آسیہ کا جو بیہیویئر تھا نا وہ اس کی اس اکتاہٹ میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے نا متنفر ہونا شروع ہو گئے تھے، جہاں پہ وہ ایک دوسرے کی تعریفیں کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی مطلب اچھائیاں جو تھی نا ان کو گنواتے ہوئے سانس نہیں لیا کرتے تھے، اب کیا تھا کہ بھی وہ ایک دوسرے سے اکتا گئے تھے، اور آسیہ جو تھی وہی کچھ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ بھی جو کچھ پاکستان میں ہوا کرتا تھا اب بھی وہی کچھ چلے گا، اور دوسری طرف کیا تھا کہ بھی اسجد جو تھا نا وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ گھر آ کے ریلیکس کرے، کوئی مطلب آرام اور سکون کا ٹائم گزارے، لیکن یہ جو تھا نا وہ اس کے لیے پاسبل نہیں تھا۔ تو اس سارے بیہیویئر کی وجہ سے کیا تھا کہ بھی اسجد نا اب آسیہ کے اندر اس کو نیگیٹو پوائنٹس جو تھے نا وہ دکھنے شروع ہو گئے، جہاں پہ وہ آسیہ کو یہ سمجھا کرتا تھا کہ بھی اس کے زبان سے نا ہر وقت پھول جھڑتے ہیں، اب وہ پھول جو تھے نا وہ کانٹوں کی شکل اختیار کر چکے تھے، جہاں پہ وہ یہ سمجھا کرتا تھا کہ آسیہ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت ترین لڑکی ہے، اب اس کو آسیہ جو تھی نا ایک نارمل لڑکی جو تھی نا وہ نظر آنا شروع ہو چکی تھی۔ چونکہ جہاں پہ اسجد اپنی آئی ٹی کی جاب کر رہا تھا وہاں پہ اس کو اور بھی زیادہ ٹیلنٹڈ لڑکیاں نظر آ رہی تھیں جو کہ بڑے ہی سٹائلش طریقے سے بات کیا کرتی تھی، ان کی ڈریسنگ جو تھی وہ اور بھی زیادہ امپریسو تھی، اور یہاں پہ یوکے میں آنے کے بعد مطلب کہ انسان گوریوں سے متاثر نہ ہو تو یہ تو پھر مطلب ایک عجیب سی ہی بات ہوگی، جو کہ آپ کہہ لیں کہ بھی ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ خیر جی، اب چونکہ اسجد یہاں پہ آ کے یہاں کی رنگینیوں میں بھی گم ہو رہا تھا، اور اس کو جو تھا وہ گوریاں بھی اٹریکٹ کر رہی تھیں، ان کا لائف سٹائل، ان کا بولنے کا طریقہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چال چلن، یعنی کہ بھی جس طرح سے ہر بات پہ تھینک یو سوری کرنا، اور جی جو مطلب ایک بات کرنے کا سٹائل ہوتا ہے نا وہ ان سے امپریس ہو رہا تھا، اور آسیہ جو تھی نا اب یعنی کہ اپنی بیوی اس کو ان گوریوں کے مقابلے میں کافی انڈیسنٹ اور مطلب ایک روڈ سی لڑکی لگا کرتی تھی، جسے کہ نہ بات کرنے کا کوئی سلیقہ ہے، نہ بولنے کا کوئی طریقہ ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کا، نہ ڈریسنگ سینس ہے، اور نہ ہی جب وہ باہر اس کو لے کے جایا کرتا تھا تو مطلب وہ یہاں کے ماحول کے مطابق انفٹ لگا کرتی تھی اس کو۔ اب جی یہاں پہ یوکے میں آنے کے چند ہی مہینوں کے اندر اندر ایسا جادو چلا کہ بھی اسجد جو تھا نا اس کی پسندیدگی اور محبت اب ناپسندیدگی اور نفرت میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی، جہاں پہ آسیہ اس کے لیے اس دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی ہوا کرتی تھی نا، اب وہ اس کو ایک نارمل سی لڑکی محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسجد کی دوستی جو تھی نا وہ یہاں پہ ایک برٹش پاکستانی لڑکی کے ساتھ ڈیولپ ہو چکی تھی، چونکہ مطلب مرد کے اندر یہ آپ کہہ لیں کہ بھی خامی ہوتی ہے، یا مطلب اس کی ایک اندر ایک خصلت ہوتی ہے کہ وہ خوبصورتی کا دیوانہ ہوتا ہے، اور اسجد نے چونکہ پہلے بھی محبت کی شادی کی تھی اور وہ آسیہ کی خوبصورتی سے ہی متاثر ہو کے اس نے یہ شادی کی تھی، تو یہ جو پسندیدگی تھی نا اب وہ اس کے لیولز جو تھے نا وہ یہاں پہ یوکے میں آنے کے بعد چینج ہو چکے تھے، وہ محبت جو کہ کبھی کسی زمانے میں آسیہ کے ساتھ اس کو ہوا کرتی تھی اب وہ محبت یہاں پہ مفاد کی خاطر جو تھا نا اس برٹش پاکستانی لڑکی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اسجد کو یہ تھا کہ بھی اگر میں اس پاکستانی لڑکی کے ساتھ شادی کر لوں گا تو یہاں پہ رہنے کے لیے میرا سٹیٹس بہت ہی جلدی کلیئر ہو جائے گا، میں یہاں پہ فار ایور جو ہے نا وہ یوکے میں سٹے کر سکوں گا، اور ایک بہتر مستقبل جو ہے نا اس پاکستانی لڑکی کے ساتھ یہاں پہ یوکے میں رہتے ہوئے گزار سکتا ہوں، مطلب کہ بھی وہ پاکستانی لڑکی جو تھی نا وہ وہاں پہ اس کے ساتھ جاب کر رہی تھی، اور دونوں کی آپس میں اب دوستی ڈیولپ ہو گئی تھی، جیسے کہ ایک زمانے میں اس کی دوستی آسیہ کے ساتھ ڈیولپ ہوئی تھی، اب اسی طرح کی دوستی اس برٹش پاکستانی لڑکی کے ساتھ بھی اس کی ڈیولپ ہو چکی تھی، اور یہ دوستی جو تھی آگے چل کے محبت میں کنورٹ ہو گئی تھی۔
اسجد نے اپنے مفاد کی خاطر سوچا کہ بھی یہ جو لڑکی ہے وہ میرے ساتھ جاب کرے گی، ہم دونوں جو ہیں وہ مل کے یہاں پہ جاب کریں گے، اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ میری زندگی آسان ہو جائے گی، مجھے ڈبل ڈبل شفٹس نہیں لگانی پڑیں گی، مجھے مزید جو ہے یہاں پہ ویزے کے لیے اتنا مطلب تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی، اور میں آسانی کے ساتھ یہاں پہ یو کے میں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤں گا۔ آسیہ جو ہے وہ میرے اوپر یہاں پہ آ کے ایک بوجھ بن گئی ہے، اور اس بوجھ کو مزید اپنے ساتھ کنٹینیو کرنا میرے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ پھر جی ایک دن کیا ہوا کہ بھی آسیہ نے نا اسجد کو اس لڑکی کے ساتھ باہر کہیں کھانا وغیرہ کھاتے ہوئے دیکھ لیا، اور گھر آنے پہ اس نے اسجد سے پوچھا کہ بھی میرے ساتھ تو تم اتنا چڑچڑا بیہیویئر کرتے ہو، جب سے ہم لوگ یہاں پہ یو کے میں آئے ہیں تم نے میرے ساتھ ایک بھی دفعہ باہر کہیں آؤٹنگ کے لیے نہیں گئے، نہ تم نے مجھے یہاں پہ کہیں مطلب سیر وغیرہ کے لیے لے کے جا رہے ہو، نہ کبھی ہم شاپنگ کے لیے گئے ہیں، الٹا یہ تمہیں یہ ہوتا ہے کہ میں گھر آنے کے بعد بس فوراً سے سو جاؤں۔ اور انہی باتوں کے اوپر نا ان دونوں کی آپس میں تکرار شروع ہو گئی، اور وہ باتیں مطلب اسجد نے جو کہ وہ اس کے دل میں چل رہی تھی، اس کے دماغ میں چل رہی تھی، اس نے وہ ساری باتیں آسیہ کے منہ پہ کہہ ڈالی کہ نہ تمہارے اندر کوئی ڈریسنگ سینس ہے، نہ تمہیں اٹھنے بیٹھنے کا پتہ ہے، نہ تمہیں بولنے چالنے کا پتہ ہے۔ وہاں مطلب کہ بھی ہر جو مطلب نیگیٹو پوائنٹ تھا نا وہ اسجد نے نا آسیہ کے اندر گنوانا شروع کر دیا، اور وہ محبت جو کہ کبھی کسی زمانے میں اس کو آسیہ کے ساتھ ہوا کرتی تھی نا، اب وہ محبت بالکل ختم ہو چکی تھی، وہ پسندیدگی اب ناپسندیدگی میں بدل چکی تھی۔ آسیہ نے اسجد کو روکنے کی بڑی کوشش کی کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ اپنی دوستی جو ہے اس کو ختم کر دے، اور ہنسی خوشی جو ہے ہمیں اپنی زندگی پہلے کی طرح گزارنی چاہیے۔ بس اسی طرح روز ان دونوں میں نا آپس میں کہا سنی ہوتی تھی، تلخ کلامیاں ہوتی تھیں، اور یہ لڑائی جو تھی نا بڑھتے بڑھتے اس حد تک بڑھ چکی تھی۔ اسجد نے آسیہ کو اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ بھی اب وہ اس برٹش پاکستانی لڑکی کے ساتھ نا شادی کرے گا۔ یہ سب کچھ سن کے نا آسیہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور اس کو اس بات کا بڑی ہی شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ یہ محبت جو ہے نا وہ واقعی میں اندھی ہوتی ہے۔ وہ محبت جس کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے آسیہ نے اپنے والدین کے خلاف جا کے اسجد سے شادی کی تھی، اور ایک پسند کی شادی کرنے کے بعد وہ یہ محسوس کرتی تھی کہ اس نے زندگی کا سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کیا ہے، اب وہ پسندیدگی جو تھی نا وہ ناپسندیدگی میں بدل چکی تھی۔ کہاں وہ یو کے اس لیے آئی تھی کہ وہ اپنے والدین کو یہ بات ثابت کر سکے کہ اسجد کے ساتھ اس کی شادی کا فیصلہ جو تھا وہ درست تھا، اور کہاں اب وہ اس مقام پہ آ کے کھڑی ہو چکی تھی کہ اس کا یہ فیصلہ ہی جو تھا نا وہ غلط ثابت ہو رہا تھا۔ اس کو اپنی زندگی جو تھی وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور یہ جو خوشیاں اس کی زندگی میں برائے نام آئی تھی نا وہ سب کی سب یہاں پہ یو کے میں آ کے برباد ہو چکی تھی۔ وہ یو کے کی سٹریسفل لائف اور یو کے مطلب رنگینیوں میں نا اس کی یہ خوشیاں بالکل ختم ہو چکی تھیں۔ خیر اب اسجد چونکہ فیصلہ کر چکا تھا، اس نے آسیہ کو ڈائیورس دی، اور پھر اس کے بعد کیا تھا کہ اس نے اسی برٹش پاکستانی لڑکی کے ساتھ نہ شادی کر لی، اور ایک سہانا خواب اب اسجد نے اپنی آنکھوں میں سجایا تھا کہ وہ یہاں پہ یو کے میں سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا، اور اس کا پاسپورٹ ہو جائے گا، وہ اب ایک ایزی لائف گزارے گا، دونوں میاں بیوی یعنی کہ اسجد اور وہ برٹش پاکستانی لڑکی آپس میں مل کے جاب کریں گے، اپنا ایک گھر لیں گے، اور یہاں پہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں گے۔ خیر جی اب آسیہ تو نا یہاں سے یو کے سے چلی گئی، اور اپنے والدین کے سامنے جا کے بڑی شرمندہ ہوئی کہ بھی اس کا جو فیصلہ تھا نا وہ غلط ثابت ہوا۔ لیکن جی قدرت کا جو قانون ہے نا وہ بھی بڑا ہی لاجواب ہوتا ہے۔ اب جی اسجد نے جس پاکستانی لڑکی کے ساتھ یہاں پہ یو کے میں شادی کی تھی نا وہ شادی جو تھی نا اتنی کامیاب نہ ہو سکی، اور وہ جو برٹش لڑکی تھی اب اس کی پسند جو تھی نا وہ اسجد کی بجائے کوئی اور ہو چکا تھا۔ خیر جی اب اس لڑکی نے اب اسجد کو دھوکہ دیا، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ اسجد نے آسیہ کو دھوکہ دیا تھا۔ پھر جی اس برٹش لڑکی نے اسجد کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ شادی کر لی، اور وہ سہانا خواب جو کہ اسجد نے اپنی آنکھوں میں سجایا تھا کہ وہ یہاں پہ برٹش نیشنل ہو جائے گا، اور یہاں پہ اپنی زندگی بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی ہنسی خوشی اس لڑکی کے ساتھ گزارے گا، وہ تو پورا نہ ہو سکا۔ البتہ اب اسجد کو کیا تھا کہ بھی ڈائیورس ہونے کے بعد اس کو بھی یہاں سے یو کے چھوڑ کے پاکستان جانا پڑا، اور وہ دھوکہ جو کہ اسجد نے آسیہ کو دیا تھا نا وہی دھوکہ گھوم پھر کے جو تھا نا وہ اب اس کے اپنے گلے آن پہنچا تھا۔
آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ کیا یہ آئیڈیلزم، محبت اور پسندیدگی جو ہے وہ زندگی میں انسان کے لیے واقعی میں مین رول پلے کرتی ہے، یا کہ انسان کا جو کردار ہے اور مطلب کہ انسان کے اندر جو خصوصیات ایز اے پرسن ہونی چاہیے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہیں؟ آپ لوگوں کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔